MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वो हमारे लिए काबिल तक़लीद और काबिल नमूना है। हज़रत का एक वस्फ़ मैंने इंतकाल के बाद से कई लोगों की ज़बानी सुना जो बहुत अहम है, हमें शायद ही किसी के अंदर या उसका कोई हिस्सा, वो ये कि हज़रत के घराने में पर्दे का बहुत ज़्यादा अहतमाम रहता है। यहाँ तक बताया गया कि उनके औलाद यहाँ मौजूद हैं, वो इसकी तायीद करेंगे क्या हकीकत हाल है कि घर की ख़वातीन यहाँ तक के बाहर जहाँ बाज़ार की औरतों से भी पर्दा करती हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारे उलमा ने फुक़हा ने लिखा है कि आम औरतों से भी पर्दा होना चाहिए, जो बाज़ार की औरतें होती हैं उनसे भी पर्दा होना चाहिए, सिर्फ मर्दों से नहीं। इस दर्जे जो है वो एहतमाम क्या करते थे। तो अल्लाह ताला हमें इन औसाफ का हामिल बनाए और ये नक्श कदम पर हमें चलाए। अब इसके बाद मैं हज़रत मौलाना साबिर साहब काज़मी दामत बरकातुहुम से अदबन गुज़ारिश करूँगा, मोहसिन साहब से गुज़ारिश करूँगा कि अगर तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहत से हमको नवाज़ें। अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरूना मिन्हु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। हज़रात सामीईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान मिल्लत, आज हम सब यहाँ जो जमा हैं, हज़रत मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि की तालीम से मकसद सिर्फ इतना है कि उनके तज़किरे, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी खूबियाँ हमारे सामने आए और हम सब जो है उस पर अमल पैरा हो, उन अच्छाइयों को, उन खूबियों को अपनी ज़िंदगियों में जो है ले आए। मौत ये बदही हकीकत है, इससे किसी को भी जो है इनकार, वरना लोग आपको हर तरह के मिल जाएंगे, हर चीज़ के इनकार करने वाले आपको मिल जाएंगे। जन्नत का इनकार करने वाले, जहन्नम का इनकार करने वाले, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर उसका इनकार करने वाले, रसूलों का इनकार करने वाले, हत्ता के खुदा का इनकार करने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं मिलेंगे तो मौत का इनकार करने वाला आपको नहीं। हर आदमी को इस बात का यकीन है कि मुझको एक न एक दिन मरना है। रोज सुबह शाम हर पल हर घड़ी अपनी नजरों से देखेंगे, अपने कंधे पर जनाजा उठाते हैं, खबरें सुनते हैं। हमारी मसाजिद में सबकी मौत का ऐलान होता है, इससे किसी को इनकार नहीं। दुनिया फानी है और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, जिन, इंस, मलक, ये सारी चीजों को
جو ہے فنا ہونا ہے، صرف ایک ذات باقی ہے، وہ ذات اللہ۔ آدم علیہ السلام سے خاندان چلا، نسلیں چلی، ہزارہ سال سے لوگ پیدا ہوتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ کوئی ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو آج تک زندہ ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، رب کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، جو آیا اس کو جانا ہے، اور سب کا وقت متعین ہے۔ جو گھڑی، جو وقت اور جو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اسی وقت میں، اسی گھڑی میں موت آپ کو آئی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا کوئی نہیں بچ سکتا۔ کتنے بڑے بڑے حکماء، طبیب، جس مرض کی جو ماہر مانے جاتے ہیں، جس مرض میں ان کو کہتے ہیں ید طولہ حاصل ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی مرض میں جو ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جالینوس اور یہ سلیمان، یہ سب بڑے بڑے طبیب گزرے، اور یہ ایسے طبیب ہیں ان کو جس مرض میں سب سے زیادہ مہارت تھی، وہ اسی مرض میں جو ہے اس دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں۔ بہرکہ موت کا وقت متعین ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر جو ہے حضرت سلیمان کے پاس بیٹھے۔ اب ملک الموت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ وزیر جو ہے ڈرنے لگے، کانپنے لگے۔ ملک الموت پریشان تھا کہ یہاں سے ہزاروں میل دور، کہتے ہیں زجیرہ بوماس، وہاں پر جو ہے اس کے روح کو قبض کرنا ہے۔ اب چند ہی منٹ سیکنڈ پل باقی ہے، 1000 میل ہے، اور مجھے حکم جو ہے وہاں پر اس کا روح قبض کرنا ہے۔ اس لیے ملک الموت بہت پریشان ہے۔ ملک الموت جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے پوچھا کہ حضرت مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ کون سا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو عزرائیل، یہ ملک الموت نے کہا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھ کو جو ہے کہیں دور لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا لے کے جزیرہ بوماس پہ جو ہے اتار دیا، اور وہاں پر ملک الموت تھا، اسی جگہ پر مارنا تھا، وہیں گلا دبا دیا۔ کہتے ہیں وقت متعین ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس وقت میں آپ کو وہاں پہنچنا ہے، اسی وقت میں ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر۔ تو بہرکہ یہ سلسلہ جو ہے چلا ہوا ہے، قیامت تک چلے گا۔ جب قیامت ہو جائے گی پھر نئی دنیا آخرت جو ہے قائم ہوگی، دنیا تباہ ہو جائے گی، وہاں ابدی زندگی۔ تو یہ موت، لیکن بعض موت ایسے ہوتے ہیں جس کی خلا کو پور کرنا اتنا آسان نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی سادہ گرانا، بڑی شخصیت، ان کو جیسا کہ ابھی کوئی بیان کر رہا تھا کہ عوام نہیں، جوہر ہی جو ہے، جوہری پہچان ہے۔ حضرت مولانا کی جو ذات، جو شخصیت ہے، اس کو علماء جانتے ہیں کہ کس درجے کے یہ حالی میں دین۔ چھوٹا سا بچہ تھا، جب آپ کے
ان شکرپور مدرسے میں ایک مدرسہ تھا، بند ہو گیا ہے، مصباح العلوم کے نام سے۔ میں اس میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں سے جو ہے میں سب کے منہ میں یہ نام سنتا تھا، مولانا ذبیح اللہ، مولانا ذبیح اللہ، مولانا ذبیح اللہ۔ ہر مرد عورت بچے بڑے کے منہ میں ایک نام تھا، مولانا ذبیح اللہ۔ یہ مولانا ذبیح اللہ صاحب کی ہے، یہ مولانا ذبیح اللہ صاحب کی ہے، یہ۔ اب میں حیران تھا کہ مولانا ذبیح اللہ ہے کون؟ اب اتفاق سے مرکز العلوم پہنچ گیا میں، وہاں جا کے دیکھا حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہمہ وقت یہ تشریف رکھتے تھے۔ تو اب وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولانا ذبیح اللہ ہے جن کو میں برسوں پہلے تلاش کرا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانا کی مجلس میں اکثر ہر طرح کی باتیں، دینی دنیاوی ہر لحاظ سے باتیں ہوتی تھی۔ اس مجلس کے اندر کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب کسی واقعے بھی بیان کرتے تھے یا کوئی معاملے بھی بیان کرتے تھے، اس کے تحت کوئی حدیث یا قرآن کی آیت اگر مولانا ساجد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں نہ ہوتی تھی تو حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یا پھر حضرت مولانا اختر بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ فوراً بتاتے تھے کہ یہ حدیث یہ ہے، اب قرآن کی یہ آیت ہے۔ کبھی کبھی حضرت مولانا سے پوچھ دیتے تھے کہ مولانا کیا حدیث ہے، تو فوراً یہ دو شخص اگر ہوتے تھے تو فوراً جو ہے حدیث جو ہے پوری پڑھ کر بنا کہنا اس کے متعلق یہ حدیث اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ یاد رکھو آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے، اس میں جو ہے سب سے بڑا دخل جو ہے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق خلق عظیم دے کر جو ہے بھیجے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے اہم خصوصیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ جو ہے پروانہ وار کہتے ہیں، صبح ایک شام ایک شام ایک دوپہر ایک، لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آج حالانکہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، یہودی شاذ ہے جو ٹوپی میں تلوار کا تصویر رکھتے ہیں، مسلح پہ تلوار کا تصویر رکھتے ہیں، لاکٹ بناتے ہیں اللہ تو اس میں تلوار کا تصویر رہتا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، حالانکہ کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب تلوار کے بل پر نہیں بلکہ اخلاق کے بل پر پھیلا ہے۔ اور اسلام کے پھیلنے پنپنے کا سب سے بڑا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ اخلاق لے کر آئے، اور یہ اخلاق حضرت مولانا کے رگو کہتے ہیں ریشم کے اندر پہ وصل ہوئے۔ حضرت مولانا کے اخلاق ایسے تھے کہ اپنے سے چھوٹوں کو بڑی عزت سے پیار و محبت سے نوازتے ہیں۔ میرا بھی ان سے بہت قریبی تعلق رہا، اب تو وہ رشتہ داری کے اندر بدل گیا ہے، تو شروع سے جو ہے تعلقات رہے، اور الحمدللہ ان کی اولادوں سے سب سے ہی بہت گہرا تعلق ہے۔ سبھی جو ہے بڑے ہیں، حضرت مولانا سعید الاسلام صاحب دامت برکاتہ، آج تو میں ان کے سامنے ذاتی تلمیذ ہو جایا۔ حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب، کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بڑا کون ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے تو مفتی صاحب میری پیدائش پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے، فضل و کمال کے اعتبار سے اللہ نے ان کی ساری اولاد کو جو ہے بڑا بنایا۔
اور آج الحمدللہ ان کے سارے لڑکے دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرت والا کی پوری زندگی دینی خدمات کے اندر گزری اور اپنی آخرت کے لیے ذریعہ بنا دیا کہ اپنے تمام اولادوں کو جو ہے دین کے راستے میں جو ہے لگایا، اور الحمدللہ سارے کے سارے دینی خدمات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید سراج ساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں اکثر کہا کرتے تھے کہ باپ گل بیٹا اور ماں گل بیٹے، باپ کا اثر جو ہے بیٹے پر، اور اس موقع پر ایک واقعہ مزاحیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، انتہائی چھوٹا ٹاؤٹر قسم کا آدمی تھا، اور وہ کسی سے سنا ہوا تھا، کسی مولوی سے، کہ باپ کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے، اور اس نے سوچا کہ میں تو چھوٹا ہوں، اگر میرا بیٹا میری پرورش میں رہے گا، میری تربیت میں رہے گا، تو یہ بھی جو ہے چھوٹا بنے گا، اس لیے میں تو چھوٹا ہوں لیکن میرا بیٹا چھوٹا نہ بنے۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کی پرورش جو ہے اپنے بچے کے ماموں کے یہاں کرائی۔ چند سال گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کو جو ہے واپس گھر لایا، موٹر سائیکل میں گھر لایا۔ اب بچے کا امتحان لیا، بچے کا امتحان لیا کہ دیکھو میں تو چھوٹا، میں نے پرورش میرے بچے کی اس کے ماموں کے یہاں کرائی ہے، اب بچہ میری طرح چھوٹا ہے یا اپنے ماموں کی طرح سچا ہے؟ راستے میں ایک چھوٹی سی نالی بہ رہی تھی جس میں 1.5 انچ کا پانی چل رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ دیکھا بیٹا اس میں 10 کلو کا روہی تڑپا ہے۔ بیٹے نے فوراً چھاتی میں تھوک ڈالا اور فرمایا کہ ہاں ابا، پانی کا چھینٹا میرے چھاتی میں پڑ گیا۔ باپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی ہو باپ کا اثر بیٹے پر ہوتا ہے، چاہے پرورش آپ جہاں کریں۔ تو باپ، عورتیں کہتی ہیں باپ چڑھے گھوڑا تو بیٹا بھی تھوڑا تھوڑا، باپ چڑھے گھوڑا تو بیٹا بھی تھوڑا۔ یا دیکھو کسی کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں تو ہماری نظر اگر ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کی نظر اس سے ملتی ہے، اس کا انداز اس سے ملتا ہے، اس کا گفتار اس سے ملتا ہے، باپ سے ملتا رہتا ہے۔ تو حضرت مولانا کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، اعلیٰ کردار تھے، ان کے تمام بچوں کے اندر وہ پائے جائے۔ وہی عاجزی، وہی انکساری، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیوں کا مالک بنایا ہے، لیکن نہ کبر ہے، نہ گھمنڈ ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سادگی لوگوں میں دیا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کچھ دیا نہیں ہے، لیکن دھب دھب جیسے آدھے جبے میں پانی ہوتا ہے، اچھے اچھے لباس کر کے اچھی جگہ چنتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ لیکن حضرت مولانا کی عادت تھی چھوٹے سے چھوٹے ان کو جو ہے اوپر بیٹھاتے، اچھی جگہ پر بیٹھاتے اور اپنے جو ہے کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو بڑوں بڑا بنایا ہے۔ حضرت مولانا سید سراج ساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں، اپنے چھوٹوں کو بہت 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 بڑا کر کے پیش کرتے تھے، اور وہ ایسے ہی بڑا نہیں بناتے تھے بلکہ دلیل بھی دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے شاگرد سب مجھ سے بڑے، وہ کیسے دلیل دیتے تھے کہ دیکھو مولانا فاروق میرے شاگرد ہیں، مولانا سفیان میرے شاگرد ہیں، مولانا محمد علی میرے شاگرد ہیں، اور یہ سب محتمیم ہیں، میں نائب محتمیم ہوں، نائب محتمیم میں حضرت مولانا نائب محتمیم تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم۔ اب ان کے شاگرد سب جا کر مدرسہ کھول کے محتمیم بن گئے، دلیل بھی دے رہے ہیں، مضبوط دلیل، انکار کیسے کریں کہ وہ نائب ہیں اور یہ اصل ہے۔ تو بہرکیف میں نہیں عرض کروں گا کہ حضرت مولانا کی ساتھ بڑی ساتھ تھی، آج وہ ہم سے جو ہے رخصت ہو گئے ہیں، آج ان کو جو ہے بڑی تکلیف ہے۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم بدل عطا فرمائے، حضرت والا کی مغفرت فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔